बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, हर रोज़ हम किसी ऐसी अज़ीम ख़ातून का ज़िक्र करते हैं कि जो मुश्किलात के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गईं, जो कि मसाइब के आगे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे दुख और तकलीफ़ें देखी कि दुख और तकालीफ़ भी, ये लफ्ज़ भी उनके सामने मांद पड़ जाता है। लेकिन आज हम जिस अज़ीम ख़ातून का ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी शेर दिल ख़ातून है, ये ऐसी शेर दिल ख़ातून है कि मौरिख़ ने इनको ऐसे ऐसे अलकाब दिए, तारीख़ आपको ऐसे ऐसे अलकाब से नवाजती है कि हम ख़वातीन का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं शरीकतुल हुसैन की, आज हम बात करने जा रहे हैं अकीला बनी हाशिम की। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि आलिमा गैर मुअल्लिमा भी हैं, जो कि सानिए ज़हरा हैं। आज हम करबला की शेर दिल खातून सैयदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जुर्रत और बहादुरी की वो अज़ीम शाहकार हैं, एक ऐसी खातून हैं कि जब इनकी मुश्किलात और मसाइब पढ़ो तो आँखों को, अल्फाजों पे यकीन नहीं आता कि एक खातून ने इतनी मसाइब का ऐसे मुकाबला किया। हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं कि जिनसे आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर मोहतरमा सैयदा तैयबा बुखारी साहिबा दरसो तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहती हैं सैयदा रुबाब नजफी साहिबा। रुबाब, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दो सादात के झुरमट में आज हम सैयदा ज़ैनब, हमारी आइडियल, हमारी लीडर, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि कुल मुस्लिम जो उम्मा है उनकी ख़वातीन की लीडर की बात होने जा रही है, तो जो लीडर की जब बात हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तैयबा, सैयदा ज़ैनब का हसब नसब, ऐसा हसब कि उनके हसब नसब जैसा कोई फिर है, कोई हसब नसब हो ही नहीं सकता कायनात में। ना उनके दादा जैसा कोई दादा, ना उनके नाना जैसा कोई नाना, और पंचतन पाक का मजमुआ है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। पंचतन पाक को अगर किसी एक शख्सियत में देखना हो तो मैं गलत नहीं हूँ कि उनको हम सैयदा ज़ैनब की शख्सियत में दे सकते हैं। अपनी बात का आगाज़ फरमाएं। सबसे पहले मैं आपकी मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अहले बैत के पकीज़ा ज़िक्र करने की हमें, उसके लिए आपने हमें मदहू किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आपने इनके हस्ब नसब की बात की है, तो ये ख़ानदान नबूवत की ऐसी खूबसूरत कली हैं बेशक कि इनका मुकाम समझने के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पेश करती हूँ ताकि इनकी ज़ात पाक को समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक दुआ मांगते हैं, नमाज में भी और विदाउट नमाज भी। बिल्कुल, हम एक दुआ मांगते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल, उसके बाद डायरेक्ट सीधा रास्ता नहीं, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अपने इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता हमें दिखा। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं हर दुआ में, हर नमाज में। अब इनाम याफ्ता जो लोग हैं वो दो तरह के हैं, एक इनाम याफ्ता अज़ली और मुंतखब इनाम याफ्ता, और दूसरे जो हैं वो इनके इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलकर इनाम पाने वाले। तो इनाम याफ्ता जो लोग हैं, जो हस्तियां हैं, वो बगैर किसी अमल के इनाम पाने वाली हैं। अब जैसे कि उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है अपने फजल से चुन लेता है। क्या बात है। अब देखिए, ख़ानदान नबूवत का जो ख़ानदान नबूवत है, इनकी शान ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपने फजल से चुना है, इनके किसी अमल की वजह से नहीं। इंतखाबे इलाही हैं, ये है इनाम याफ्ता। और ये अज़ली और मुंतखब इनाम याफ्ता हैं। मतलब इनाम याफ्ता के भी लीडर्स हैं ये। जी जी बिल्कुल।
تو ان کا مقام یہ ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین امامین، جب ان کی ولادت پر شہادت ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے مبارکباد دینے آتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر جنت کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے نام لے کر آتے ہیں. اور پھر ان کا بچپن کا عالم ہوتا ہے تو وہ انہیں جنت کی سرداری مل جاتی ہے. فقط جنت نہیں، جنت کی سرداری مل جاتی ہے. بالکل. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. بہت خوبصورت آغاز آپ نے فرمایا بات کا. سیدہ زینب جو کہ فصیحہ بھی ہیں، بلیغہ بھی ہیں، رباب نجفی صاحبہ آپ نائبۃ الحسین بھی ہیں اور شریکۃ الحسین ہیں. بھائی کے ساتھ جو محبت ہے بچپن سے ہی اس کا عکس نظر آ جاتا ہے. اس ثانیہ زہرا کی اس محبت کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توفیق اور سعادت ہے کہ جناب زینب کبریٰ شریکۃ الحسین کا تذکرہ ہم اپنی زبان پر جاری کریں انشاءاللہ. ہمیں ان کی سیرت پر خدا چلنے کی توفیق نصیب فرمائی. بہت سی باتیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن اگر اشعار میں بیان کر دیا جائے ضرور تو وہ بہت مختصر اور مفید رہتا ہے انشاءاللہ. بہت پیارا شعر لگا ہے مجھے تو میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی. زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے. سبحان اللہ. زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، آگاہ اب بھی شام ہے زینب کے نام سے. کیا بات ہے، کیا بات. مجلس کا اہتمام ہے زینب کے نام سے. مجلس کے لیے بانی عزاداری کی بانی جناب زینب کبریٰ ہیں. مجلس کا اہتمام ہے زینب کے نام سے، یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے. کیا بات ہے. زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربل. بی بی زینب کبریٰ نے اپنی پوری زندگی کربلا کی تفسیر کی. ایک واقع ہونا ہوتا ہے، ایک اس کو کس طرح سے ترجمانی کی جا رہی ہے. ترجمانی اگر غلط کی جائے تو واقعہ محو ہو کر رہ سکتا ہے. لیکن بی بی زینب کا کردار ہے، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربل. زینب کا امتیاز ہے تشہیر کربل. کیا بات ہے. آج کربلا تا رہتی قیامت تک باقی رہنا ہے. آج کربلا اگر زندہ ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی اور جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار ہے کہ جس کو اقبال نے مختصر سے الفاظ میں کہہ دیا کہ حدیث عشق دو بابست، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب. کیا بات ہے. شام کو فتح کر کے جناب زینب کبریٰ نکلی ہیں. آپ دیکھیں جناب زینب کے بارے میں ذکر کے لیے تو ہماری زبان میں وہ تاب اور وہ بیان اور وہ الفاظ کہاں پر ہیں. بالکل. کہ ان کی سرخیوں میں ہی یہ آتا ہے کہ نام زینب یعنی باپ کی زینت. باپ کون؟ مشکل کشا حیدر کرار. والدہ کون؟ سیدۃ النساء العالمین. کیا بات ہے. نانا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی تربیت میں جو پرائمری ٹائم ہے وہ آپ نے ان کی تربیت میں گزارا. گود رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا. الحمدللہ، شکراً للہ کہ آپ کی نانی جناب ختیجۃ الکبریٰ اور جناب ختیجہ کہ جن کے بارے میں رحمت للعالمین نے فرمایا دین اسلام کو دو چیزوں نے نفع پہنچایا ہے، ایک تلوار علی اور ایک مال ختیجہ. اینا ختیجہ، اینا مثل ختیجہ، ختیجہ کہاں اور ختیجہ کی مانند کون ہو سکتا ہے؟ وہ ختیجہ آپ کی نانی قرار پاتی ہیں، آپ کی جدہ قرار پاتی ہیں اور آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جن کے احسانات ہیں اسلام پہ، محسن اسلام حضرت ابو طالب، اور آپ کی جدہ یعنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد جن کے لیے خداوند متعال نے کعبے کی دیوار کو در بنا کر داخل کیا. ایسی عظیم شخصیت، نہ ان کے حسب نسب جیسا کسی کا حسب نسب ہو سکتا ہے. اور بس ادنا سی کوشش ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی. مزید بھی گفتگو ہوگی، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
جی بریک پہ جانے سے پہلے کربلا کی شیر دل خاتون کی بات ہو رہی تھی. جرت، شجاعت اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ کا ذکر ہمارے ایمان کو تقویت پہنچا رہا ہے. رباب نجفی صاحبہ، آپ بریک پہ جانے سے پہلے سیدہ کی شخصیت پہ بات کر رہی تھی، ان کے حسب نسب پہ بات کر رہی تھی. اپنی بات کو کنٹینیو کریں. لیکن جن کا حسب و نسب اتنا عالی ہے، جن کی سرخیوں میں ان کا جو اجداد آتا ہے کہ تا رہتی دنیا تک کوئی ایسا بے مثل و بے نظیر ہیں جو، تو ان کی ولادت باسعادت یعنی مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ الزہرا کے آنگن میں پہلی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ جناب زینب کبریٰ ہیں. اور جب نام رکھنے کا وقت آتا ہے تو جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اس بچی کا کیا نام رکھا جائے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین کا نام بھی تو رسول اللہ نے رکھا ہے، تو ان کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کسی سفر پہ ہوتے ہیں، جی ان کا انتظار کیا جاتا ہے. پھر جب وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، جس طرح حسن و حسین کا نام رکھنے میں اللہ کا حکم کا انتظار کیا گیا ہے. یہاں پر خداوند متعال کی طرف سے جو نام انتخاب ہوتا ہے انتہائی زیبا، کہ جو اور کسی کو زیب نہیں دیتا، اور وہ ہے جناب زینب کبریٰ. سبحان اللہ، یعنی باپ کی زینت، باپ کی زینت. اور آپ نے پھر باپ کی زینت بن کے دکھایا دنیا کو. جی یہاں پر رحمت للعالمین جو ایک یادگاری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب زینب کبریٰ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور جناب زینب کے اوپر آنے والے مصائب سے آگاہ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے جب پوچھا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر، تو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی جبرائیل امین نے آ کر خبر دی تھی کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں گے تو وہاں جناب زینب کبریٰ اسیر کی جائیں گی. یہاں پر ایک جو یادگاری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اس مقام پر جو ایک تسلی بخش جملہ جو جناب زہرا کو تسکین دیتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب زینب پر گریہ کرنے کا ثواب وہی ہوگا جو امام حسن و حسین پر گریہ کرنے کا ثواب ہوگا. یعنی شفاعت میں اور گریہ کے ثواب میں آپ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کے ساتھ ساتھ شریک ہیں، یہاں شریکت الحسین ہے. اور صاحب میں فرماتے ہیں کہ آپ جناب خدیجہ کی مانند ہیں. جناب زینب کو فرمایا، اور آپ کا جو چہرے کی مشابہت تھی وہ بھی جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے بہت زیادہ ملتی تھی. صورت اور سیرت دونوں خصلتوں میں آپ خدیجہ کی مانند ہیں. کیوں؟ جس طرح حضرت خدیجہ نے دین اسلام کی بنیاد کو رکھا ہے اور پیغمبر کا دفاع کیا ہے، ہر حوالے سے ساتھ رہی ہیں، اسی طرح جناب زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. بہت خوبصورت آغاز فرمایا آپ نے. سیدہ طیبہ صاحبہ، جرت اور شجاعت کی بات آ گئی. سفر کربلا شروع ہوتا ہے 28 رجب کو، تو سیدہ زینب اپنے بھائی کی شانہ بشانہ ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ، اور اس سفر کو بھی، اور پھر کربلا، واقع کربلا اور وہ 10 محرم کا دن، ہمارے ناظرین کو سیدہ زینب کے کردار کے بارے میں بتائیں کہ کیا شجاعت اور بہادری کی آپ نے وہاں پہ جھنڈے گاڑے سیدہ زینب نے. دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ، یہ وہ ذات مقدسہ ہیں کہ نسبت کی بات تو سیدہ صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو بتائی کہ نانا سید الانبیاء، ماں سیدہ النساء، باپ سید الاولیاء، بڑے بھائی حسن سید الاسخیاء اور دوسرے بھائی سید الشہداء ہیں. پھر ان پر اتنی آزمائش کا آنا، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج ہمارا جو کنسپٹ بن چکا ہے کہ آج اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی صدقات و خیرات دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مصیبت ہمارے قریب نہ آئے، کیونکہ ہم تو نمازی ہیں. تو ہم نے صدقات دیے ہیں، ہم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو مصیبت کیوں آئی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی مصیبت نازل کی جاتی ہے. لیکن مصیبت کی 2 کیٹیگریز ہیں. امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا ہمیں یہ تو بتائیں ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ اچھا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے تو وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور اگر کوئی مصیبت تمہیں خدا کے در پہ لے آئے
تو یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اتنی مصیبتوں مشکلات کے اور شہادتوں کے بعد بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا. جی ایسا ہی ہے. اسیری کی حالت میں بھی تہجد گزار رہی ہیں. بالکل. آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 28 رجب المرجب کو آپ کا سفر یعنی مدینہ سے مکہ. ایک چیز جو ہمیشہ بیان کی جاتی ہے ان کے 3 دن یا 10 دن محرم کو بیان کیا جاتا ہے یا بعد کا، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کی جاتی کہ آپ نے جب 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا تو آپ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. بالکل. اپنے وطن کو چھوڑا، پھر آپ مکہ میں گئے، یہاں مدینہ سے مکہ تک 28 مقامات پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور پھر مکہ سے کربلا تک کم و بیش 40 منازل پر آپ رکیں. ان 40 منازل پر آپ کو کتنی تکلیف کا مقابلہ کرنا پڑا، آپ کو برداشت کرنی پڑی. امام مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننی پڑی، جناب امام مسلم کے دونوں شہزادوں کی خبر کی شہادت یہ آپ کو سننی پڑی. تو آپ ان ساری تکلیفوں کو آپ دیکھیے تو یہ کم و بیش 6 ماہ کا سفر بنتا ہے، 5-6 ماہ کا سفر بنتا ہے رجب سے محرم تک. تو ان 6 ماہ کا طویل سفر کرنے کے بعد جب آپ کربلا میں پہنچتی ہیں تو آپ کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے. بالکل ویسا ہی حوصلہ بلند ہوتا ہے جیسے یہ ابھی گھر سے نکلی ہیں. تو آپ کربلا کو بیان کرنے سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ 6 ماہ میں آپ نے کتنی تکلیف برداشت کی. تو اسی لیے تو آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے. بالکل. کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات، وہ ذات مقدسہ، یہ فقط ایک فرد نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں کئی کرداروں کو لیے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. فاطمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ ان سے خواتین بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اور مرد بھی. بالکل. مرد وہ جو مجاہد ہوں، جو ریاضت کرنے والے ہوں، جو تہجد گزار ہوں، جو عبادت گزار ہوں، جو اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے ہوں. بی بی پاک کے لیے فقط ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں پر صبر کا مقام تھا، جہاں پر صبر کا مقام تھا، مشکل تھا، بالکل جی، وہاں پر آپ نے صبر نہیں شکر کیا. آپ نے شکر ادا کیا. اور آپ کی شب بیداری، آپ کی نماز پڑھنے کی عادت، جس کی گواہی وقت کا امام دے. امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی نماز شب میں یاد کرنا. تو کیا ان کے زہد و تقوی کا عالم ہوگا. جی رباب نجفی صاحبہ. زہد و تقوی اور ان کی پارسائی، اس کی تو مثالیں ہمیں تاریخ میں بھری ملتی ہیں کہ 11 محرم کی شب میں بھی آپ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا. اور زندان شام میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین نے سوال کیا، پھوپھی اماں یعنی تعجب کر رہی ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں کہ میں نے آج تک آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ 3 دن سے جو کھانا آ رہا ہے وہ اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، آج میرے میں ہمت نہیں ہے. کہنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تقوی الہی کی کم از کم آپ کہیں کہ پہلے درجے کو ہی اچیو کر سکیں. کہ 3 درجات ہیں نا، ان میں سے پہلا درجہ ہے واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا. جناب زینب کبریٰ کے دامن سے تمسک ہماری زندگی کو روشن کر سکتا ہے، ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور تمام مشکلات زیرو ہو جاتی ہیں، ڈھیر ہو جاتی ہیں، پانی ہو جاتی ہیں. کہ جب ہم تاریخ میں وہ جملہ پڑھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے لاشے پر آ کر فرماتی ہیں کہ اے اللہ اس قلیل سے قربانی کو مجھ سے قبول کر لینا. جہاں ہماری پہاڑ جیسی مصیبت بھی ہو نا، کربلا کے واقعات سن کر وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن وہاں جناب زینب کبریٰ اس مقام پر آ کر جو اسوہ صبر و شکر بن جاتی ہیں، وہ اس مقام پر آ کر فرماتی ہیں خدایا ہماری چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا. اور اہم بات یہ ہے کہ ان کی محبت اپنے بھائی سے، چھوٹے بچے 9 سال 10 سال اتنی ایجز آتی ہیں نا روایات میں، تو ایسی خاتون، تبھی تو آپ کو شیر دل خاتون کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ راہ حق میں قربان کر دیا. فاتح شام و کربلا، آپ کی جرت پہ، آپ کی شجاعت پہ مزید بھی گفتگو ہوگی. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. جی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی
سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی، کہ جو کہ پنجتن پاک کا مجموعہ ہیں، پنجتن پاک کی ساری خصوصیات اور ان کی جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ اگر ہم ایک کسی مجسمے میں دیکھنا چاہیں تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ فاتح شام و کربلا کا ٹائٹل بھی اس شیر دل خاتون کو جاتا ہے۔ کربلا میں شہادتیں ہو گئیں، بھائی، بیٹے، اصحاب، جوان بھتیجے، اب قافلے کی علمدار زینب ہیں۔ اب آپ نے بیک وقت حسین بھی بننا ہے، اب آپ نے علمدار عباس بھی بن کے دنیا کو دکھانا ہے۔ اب سارے دکھ ایک طرف، کوئی عام عورت ہوتی تو وہ تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی، لیکن دنیا نے دیکھا آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کے خطبات۔ سیدہ طیبہ صاحبہ بس ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا بہادری دکھائی ایک خاتون نے۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ، آپ اتنی بلند ہمت و حوصلہ عورت ہیں کہ آپ کی ذات و برکات کو سمجھنا ہو تو آپ کے نام کو ہی سمجھ لیا جائے۔ بالکل۔ اپنے باپ کی زینت کس چیز کی زینت؟ علم و حلم کی زینت، شجاعت و سخاوت کی زینت، عبادت و ریاضت کی زینت، جاہ و جلال کی زینت، صبر و استقلال کی زینت۔ آپ نے جو صبر و استقلال میدان کربلا میں دکھایا، پھر آپ کا جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، جو آپ پر مظالم ڈائے گئے اور جو راستے میں آپ کو تکالیف دی گئیں، بالخصوص چادر کے حوالے سے، چادر کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس ماں کی بیٹی ہیں کہ اگر دوپٹہ سرک جاتا ہے وجہ سے جی پردہ آتا ہے، پردہ آتا ہے، بالکل یہ اس خاندان سے ہیں۔ تو جب ان کی چادر لی گئی تو سب سے بڑا جو دکھ تھا وہ انہیں اپنی چادر کا تھا، سب سے بڑا دکھ انہیں اپنی چادر کا تھا۔ تو پھر جب یہ بازار میں زینب کے حوالے سے ان کے ہر پہلو پہ گفتگو کر لیتی ہوں، کہیں پہ بھی واز کرنا ہو، جو بھی ہو، سیدہ زینب کی چادر اترنے پہ میرے بھی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں سیدہ زینب کی چادر اترنے کی بات بھی کر سکوں، ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ ایسا بھی ہوا ہے۔ بالکل، کیونکہ آج جیسا اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے، کتب میں پڑھنے سے یہ ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے حقائق کو چھپانے کی اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی۔ بالکل۔ تو سیدہ زینب نے اپنے خطبوں میں جو آپ نے کوفہ کے بازار میں دیا، جو آپ نے شام کے بازار میں دیا، کے دربار میں دیا، جی ابن زیاد کے دربار میں دیا، پھر یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، تو ان خطبوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور سب سے پہلی جو بغاوت جاگی وہ سیدہ زینب کے خطبے سے جاگی۔ جی بالکل، وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا تو آپ نے جو پہلا جملہ بولا تھا وہ انہوں نے کہا تھا الحمدللہ۔ کیا بات ہے! جب انہوں نے اللہ کی تعریف کی تو یزید اور یزیدیت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ مکمل طور پہ ٹوٹ گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ان کو دیکھیں کہ آج بھی چاہا وہ تو آج بھی زندہ ہے، وہ تو آج بھی زندہ ہے، یہ اللہ کی رضا پر تو آج بھی راضی ہیں۔ انہیں ان کی ہمت اور حوصلہ ہارنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی تعریف کی، آقا کریم پہ درود پڑھا اور لوگوں کو بتایا، کیونکہ یزید نے ہر طرف یہ بات شو کی ہوئی تھی کہ باغیوں کو قتل کیا۔ سیدہ زینب کے خطبے کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ تو آل رسول کی شہزادی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یزید کے اپنے درباری لوگ اس کے مخالف ہو گئے، بالکل۔ لہجہ علی، آواز علی، قربان جائیں، سیدہ زینب نے اپنے نام کا حق ادا کیا، اپنے خون کا حق ادا کیا، اپنے شیر کا حق ادا کیا۔ وہ لہجہ علی میں گفتگو کر رہی تھی، صبر حسین کی محافظہ، اور سب سے بڑھ کے علمدار زینب، جہاں پہ ایک وقت تھا کہ علمدار جناب عباس تھے اور اب علمدار زینب ہیں۔ لٹا پٹا قافلہ، بھابیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، سیدہ زینب نے کیسے ان کو پروٹیکٹ کیا، کیسے ڈیفینڈ کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، کام بہت عظیم ہے جس کے لیے الفاظ بہت محدود ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں حسین اور ایک لطیف جو ہمیں نکتہ نظر آتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی شبیہ ہے، اور ان کے شوہر گرامی جعفر طیار کے فرزند ہے نا، عبداللہ ابن جعفر طیار، جو حبشہ میں پیدا ہوتے ہیں اور حبشہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ وہ جب انہیں خبر ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ فرماتے ہیں یہ عبداللہ میری شبیہ ہے۔ یہ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ
کی شبیہ آنے والی ہستیاں عبداللہ، جناب عبداللہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، یعنی خداوند متعال کی طرف سے ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، لیکن خداوند متعال نے دین اسلام کے لیے اس پوری دنیا، رہتی دنیا کے ایمان کے لیے جناب زینب کبریٰ کو کس طرح سے بھیجا کہ کربلا کی تفسیر کر رہی ہیں، اور اتنے مصائب کے بعد کہتے ہیں نا کہ صبر ایک بہت، ان اللہ مع الصابرین، صبر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے، صبر کرنا۔ جناب زینب پہ جو مصائب اتنے زیادہ ہر گھڑی میں، کہ بچپن سے لے کر آپ دیکھ لیں، بچپن سے رسالت مآب کا اس دنیا سے چلے جانا، اور ان کے بعد ان کی والدہ گرامی پر جو تلخ واقعات آئے ہیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کی شہادت جس طرح سے ہوتی ہے، مسجد میں انہیں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو زہر سے جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہے ایک بہن، اور ایک محبت کرنے والی بہن امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جی رہی ہے، جن کا دن بغیر امام حسین علیہ السلام کے نہیں گزرتا ہے۔ آپ سوچیں، ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ جو مدینہ کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکلتی ہیں، وہ تو راستے میں جناب اون محمد لے کر آتے ہیں نا، جناب عبداللہ، جو اپنے بچوں، شوہر کو، گھر بار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے بھائی اور اپنے وقت کے امام کی محبت میں ان کی مدافعت کے لیے نکلتی ہیں، وہ کربلا سے شام واپس کیسے گئی ہوں گی؟ یہ ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ شام سے واپس کربلا کیسے آئی ہوں گی؟ ہمارے لیے بیان کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ جس پہ بیت رہی ہوگی اس کے صبر کا، اور اس مقام صبر پہ بھی مقام شکر ادا کر رہی ہیں، مقام شکر۔ اور عالم یہ ہے کہ کس طرح سے وہ پھر مدینہ میں گئی ہوں گی، اور مدینہ میں جا کر اسی لیے ان کا وہ جملہ یادگار رہ جاتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں، اے مدینہ اب تو رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین کے بغیر، ایک بھائی کے بغیر جناب زینب کی کیسی صبح و شام ہوئی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور جناب زینب کبریٰ جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ روشن چمکتا ہوا تارا نظر آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے اللہ سے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ زبان شکوہ آپ کی زبان پر نہیں آتا ہی نہیں ہے، نہ ہی آیا ہے، اور وہ ہمارے لیے بے مثل و نظیر نظر آتا ہے۔ لہجہ علی اور آواز علی ہمارے ناظرین کو جلدی سے اس کے اور جو آپ نے خطبات دیے ہیں لہجہ امیر المومنین میں، وہاں پہ جناب زینب ایک کوہ انبار کی طرح نظر آتی ہیں، کہ سننے والے کہتے ہیں کیا جو بہت پرانے صحابی تھے جنہوں نے امیر المومنین رسول اللہ کو کی زیارت کی تھی، ان کے محفل میں بیٹھے تھے، ان کو سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیا علی پھر سے زندہ ہو گئے، کیا علی پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس میں بھی ایک حجاب کا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ساتھ میں آپ کا روب اور جلال ہے، ایسا کہ ایک آپ نے اشارہ کیا اور سب خاموش ہو گئے۔ اور اصل بات جو کہنے کی یہ ہے کہ عزیزان، جو ہمارے لیے اہم پیغام ہے وہ ہے صبر میں، ہمیں مصیبت میں صبر و شکیبائی کا دامن تھامنے کے لیے جناب زینب کا دامن تھامنا ہوگا۔ ہماری ناظرین کو پیغام بھی دے دے سیدہ کی ذات کے حوالے سے، خصوصاً خواتین، ہماری ینگ جنریشن کو۔ دیکھیں، صبر کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ لا طرفت عینی ابدا۔ حضرت ایوب کے اوپر بھی جب بہت زیادہ مصائب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا پروردگارہ میں نے صبر کیا، تو انہیں جواب آتا ہے کہ اے ایوب، جو صبر کیا تھا وہ آپ نے کیا تھا یا ہم نے ہمت دی تھی؟ تو اللہ کی نگاہ جمال و جلال کے اندر رہنا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کے اندر اگر رہنا ہے تو جناب زینب کبریٰ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں آذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا حسین فتح یاب ہو گئے، یعنی اپنی فتح کو، اپنی نام کی بلندی کو انہوں نے آذان کے ساتھ متمسک کیا، یعنی میرا مقصد اپنے بھائی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر امامت تھی، اسلام تھا۔ اور اگر ہم ان کی عقیدت میں جتنا بھی کہیں کم ہے، لیکن میں ایک خوبصورت اپنے بزرگوں کا سلام پیش کرنا چاہوں گی جو انہوں نے خوبصورت انداز میں خلوص کے ساتھ بیان کیا۔ سلام عصمت زہرا کی ورثے دار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام۔ پوری زندگی کی جو القابات ہیں، پوری تاریخ یہاں پہ سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر،
سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، دور سے ہمارا سلام بی بی زینب کبریٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں انشاءاللہ۔ جلدی سے طیبہ ہماری دیکھنے والی خواتین کو خصوصاً جلدی سے میسج دے دیں۔ میں صرف 2 جملوں میں جی دینا چاہتی ہوں۔ پہلا یہ کہ ان پاک ہستیوں کی خوشی میں خوش ہونا وہ بھی نبی کی سنت ہے، اور ان کے غم میں غمگین ہو کر رونا بھی نبی کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز کہ اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور سارا خاندان لٹا کر اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق بتایا کہ اللہ سے عشق کرنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھو۔ بالکل، بہت شکریہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے اس ادنا سی کوشش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔